आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज काफ़ी महीनों के बाद फिर हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीख सकें। मैं माज़रत खा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कुछ निजी प्रॉब्लम्स को लेके मैं बाकायदगी से वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि खुदावंद ने फिर मुझे नया मौका दिया है, आपको मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ खुदावंद में कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आजकल जैसे अजीज़ों हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, लेकिन आज जो ख़ास टॉपिक के बारे में खुदावंद ने मुझे आगाह किया है या मुझे टॉपिक दिया है कि किस बात पे कौन कौन से इशू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, तो वो है रोज़े। अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो रोज़ों के बारे में बाइबल मुक़द्दस वाज़े तौर पर या बराह रास्त हमें रोज़ों का हुक्म तो कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन अज़ीज़ों हम देखते हैं कि पुराने और नए अहदनामा में हमें जो है इसकी मिसालें मिलती हैं, बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, हवालाजात मिलते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, जब हम नए अहदनामा को देखते हैं तो यहाँ पर हमें मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब और उसकी 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो अपने शागिर्दों को रूहानी ज़िंदगी के कुछ असूल सिखा रहे हैं जो हमें भी सीखने चाहिए। आज 90% जो मसीही हैं वो ये समझते हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें तो ये हमारी आज़ाद मर्ज़ी है। तो अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे कि क्या वाकई ही खुदावंद ने हमें इतना आज़ाद छोड़ा है कि हम रोज़ा रखें या ना रखें, ख़ास तौर पर इन अयाम में जब हम रोज़ों के दिन चल रहे हैं और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का फाका किया, रोज़ा रखा। तो हमें अज़ीज़ों देखना चाहिए। जब मैं इस आयत को पढ़ूं तो लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यीशु मसीह ने अज़ीज़ों यहाँ पर लफ्ज़ जो काबिल गौर है वो जब का इस्तेमाल किया है, और अज़ीज़ों यहाँ पर यीशु ने अगर यानी इफ़ का इस्तेमाल नहीं किया। इफ़ जो लफ्ज़ है वो अज़ीज़ों कंडीशनल है कि आप रोज़ा रखें या ना रखें, यानी कि अगर तुम रोज़ा रखो। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने जब का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है एसेंशियल, यानी कि ये ज़रूरी है कि हम रोज़े रखें, रोज़ा रखें। जब का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि हमें खुदावंद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम रोज़ा रखें, लेकिन हमने अपनी शक्ल जो है रियाकारों की तरह नहीं बनानी है। तो अज़ीज़ों, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमें रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है, एसेंशियल है। अज़ीज़ों, आज जैसे रिपीटली मैं कहना चाहती हूँ कि मिसकंसेप्शन यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी मसीहत में, और मेजॉरिटी हम लोग ये जो है सोचते हैं कि हम इतने आज़ाद हैं कि हमें रोज़ा रखें या ना रखें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब का इस्तेमाल किया, अगर का नहीं, और इस मिसकंसेप्शन को या मिस्टेक को हमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है। आप इतने बिल्कुल भी आरामदेह ना हो जाएं कि हम रोज़ा रखें ना रखें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अज़ीज़ों, रोज़े की बहुत अहमियत है जो आगे चलकर हम देखेंगे, सीखेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि हम रोज़ा रखें। तो अज़ीज़ों, पहली बात तो ये है कि खुदा से रोज़ा हमें मिलाता है,
خدا سے رشتہ جو ہے وہ ہمارا مضبوط قائم ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں جب بھی کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، فروتن کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے وقف کرتا ہے، اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ کر خداوند کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، فروتن ہو جاتا ہے، تاکہ وہ اس کی روحانی ترقی ہو۔ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ون بائی ون سیکھیں گے کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جن کے لیے ہمیں روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت ساری تکلیفیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں، کون سا حال ہے ہماری زندگیوں کا، خدا کہاں پہ بیٹھا ہے، کیوں ہماری پریشانیوں کو نہیں دیکھ رہا؟ تو عزیزو، خداوند تو ہماری پریشانیوں کو دیکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے سیکھ کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بدی کو دور کریں، بدی سے دور رہیں، اور اپنے آپ کو فروتن اور عاجز کریں، اور خداوند کے سامنے اپنے دل کو انڈیلیں، فروتن بن کر خداوند کے سامنے آئیں۔ تو عزیزو، اب ہم سیکھیں گے کچھ مقاصد۔ پہلی بات، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی تلاش ہو سکتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھرپور طریقے سے، ایک روزہ دار جو ہے وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، فروتن بناتا ہے، اور وہ خدا کی سیکھ کرتا ہے، یعنی کہ خدا کی تلاش کرتا ہے کہ اے خدا، میں تجھے ڈھونڈتا ہوں۔ جیسے ہی داؤد نبی بھی جو ہے وہ روزوں میں ٹھہرتا تھا، اور وہ خدا کو متلاشی ہوتا تھا خدا کی۔ اور پھر عزیزو، دوسری جو مقصد ہے روزے کے پیچھے، وہ کسی کی سچی توبہ ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، عاجز کر کے معافی مانگتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اس صورت میں جب اپنا کھانا پینا چھوڑ کر کے معافی کی طرف رجوع کرتا ہے، آگے ہم سیکھیں گے کہ کیسے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی اور روزے میں ٹھہرے۔ تیسری جو مقصد ہے وہ ہے روحانی توجہ۔ جب ہم عزیزو اٹینشن، یعنی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم انسان جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں، یعنی دنیاوی خواہشات کی بجائے، اور ایسے خیالات جو ہمارے دنیاوی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس میں روزہ ہماری مدد کرتا ہے۔ چوتھی جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے دعائیہ زندگی روزے کے ساتھ۔ عزیزو، روزہ اور دعا دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے جزو ہیں، لازم ہیں۔ روزہ کی حالت میں انسان جو ہے وہ عزیزو کیا کرتا ہے کہ اپنے بہت سے باتوں کو، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر کے خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، اور خدا سے دعا کرتا ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ خداوند کی متلاشی ہوتے ہیں، خداوند کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہوتی ہے، تو عزیزو، آپ اپنے آپ کو ایسی حالت میں لے آتے ہیں جو بہت دعا کی شدت کی حالت ہوتی ہے، جو تاثیر گہری رکھتی ہے۔ عزیزو، ایسی صورت میں جو ہے روزہ آپ کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں خداوند ان کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پانچواں جو مقصد ہے وہ ہے خدا کی مرضی کو تلاش کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کو تلاش کرتے ہیں؟ نہیں عزیزو، موسٹ آف ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خدا کو تو اپنی زندگیوں سے نکال کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں۔ لیکن عزیزو، اگر آپ عقل اور فہم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ روزے میں ٹھہرنا ہے، خداوند سے دعا کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو آپ روزے میں ٹھہریں اور خداوند سے مدد مانگے، تو خداوند آپ کو یا آپ کے اوپر جو ہے اپنی مرضی کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے عزیزو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں ایسے
جو واقعات ملتے ہیں، جو بادشاہ ملتے ہیں جنہوں نے جب بھی جنگ کی حالت میں جاتے تھے تو اس سے پہلے وہ خدا کی مرضی کو معلوم کرتے تھے، روزہ اور دعا میں ٹھہر جاتے تھے، اور خداوند ان کو رہنمائی دیتا تھا کہ آیا آپ جنگ کے لیے جائیں یا نہیں جائیں۔ اور چھٹی جو مقصد ہوتا ہے وہ نجات حاصل کرنا ہے۔ عزیزو، روزہ بحران کے وقت میں خدا کی مداخلت اور نجات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں ہیں، پرانے عہد نامے میں پھر میں کہوں گی کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں نجات دینے کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی جو ہے اس کو خداوند نے نینوا شہر میں بھیجا کہ تم جا کر وہاں پہ منادی کرو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونا نبی جو ہے وہاں پہ منادی کرتا ہے، توبہ کی منادی کرتا ہے، تو بادشاہ جو ہے، بادشاہ سے لے کر جانوروں تک سب نے روزہ رکھا، ماتم کیا، ٹاٹ اوڑا اور اپنے آپ کو عاجز کیا، روزے کی حالت میں ٹھہرے۔ تو خدا نے جو ان کے اوپر ان کو تباہ کرنا چاہتا تھا، خدا اپنی ارادے کو اس نے بدلا اور ان کی خلاصی ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شہر تھا، نینوا شہر، وہ بچ گیا۔ تو اسی طرح دوسرا تواریخ اور 20 باب اور اس کی 3 آیت کو جب ہم پڑھے تو وہاں پر بھی ہمیں بنی مواب اور بنی امون اور اس کے ساتھ امونیوں نے جب کیا جنگ کرنا چاہا، تو یہوشافت بادشاہ جو ہے وہ دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں اس نے روزہ کی منادی کرائی۔ تو عزیزو، اسی طرح نئے عہد نامہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کو شروع کرنے سے پہلے عزیزو 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا اور پھر بشارت کا کام کیا۔ تو عزیزو، جب ہم پڑھتے ہیں متی 4 باب اس کی پہلی 2 آیات، تو لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، یعنی کہ یسوع مسیح نے بھی 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ یاد رکھیں، روزہ خدا کے ساتھ جوڑ توڑ اپنی دلیلوں کو پیش کر کے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دل اور روح اور جان سے خدا کے تعلق ہونا ہے۔ عزیزو، متی 6 باب اس کی 16 سے 18 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ پھر 17 آیت کو جب میں پڑھوں تو وہاں پہ لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ تو عزیزو، ہم نے آج سیکھا کہ مسیحی روزہ کنڈیشنل نہیں بلکہ اسینشل ہے، ضروری ہے کہ ہم فاسٹنگ میں ٹھہریں۔ عزیزو، یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے یا آپ کو کوئی حل نہیں مل رہا تو آپ روزہ میں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن یہ فاسٹنگ جو 40 دن 40 رات کی ہے جو یسوع مسیح نے رکھا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں، روزے میں ٹھہریں۔ روزہ روحانی عمل ہے، ہم نے سیکھا۔ روزے سے خدا کی تلاش ہوتی ہے، ہم خداوند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر عزیزو ہم نے سیکھا کہ ہم خدا کی مرضی کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ خدا ہمیں نجات دیتا ہے کیونکہ ہمیں خداوند کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر جب خداوند کی طرف فروتن ہو کر بڑھتے ہیں تو خداوند ہمیں قبول کرتا ہے۔ تو عزیزو، یہ ضروری ہے۔ میں ریپیٹڈلی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج تک میں نے یا آپ نے
مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن کو لے کے یا غلط فہمیوں میں مبتلا تھے کہ ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں ہم آزاد ہیں، تو عزیزو آزاد تو ہمیں خداوند نے کیا ہے، لیکن روزہ ہمارے لیے لازم الملزوم ہے۔ ہمیں خداوند نے جب کا استعمال کیا ہے، لفظ کا، اف کا نہیں۔ تو عزیزو آج سے آپ بھی کوشش کریں، خداوند سے دعا میں ٹھہریں کہ وہ آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی روزہ میں ٹھہریں۔ لہذا عزیزو ضرور آپ خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے آپ روزہ رکھیں تاکہ برکت پائیں۔ پھر ملیں گے خداوند کے پاک مرضی سے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو عزیزو اس چینل کو ناصرہ نجات چینل جو خداوند کا چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو سے اگر آپ نے برکت پائی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک دے دیں، نیچے ضرور کمنٹس میں مجھے کوئی دلیل دے سکتے ہیں، کوئی آپ کمنٹس لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آج کا کلام کیسا لگا۔ تو خداوند کی پاک مرضی سے پھر ملیں گے۔ گاڈ بلیس۔